अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख़्याल है कि आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, खुशबाश होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों के घरों में मुस्कुराहटें, खुशियाँ, तंदुरुस्ती डेरे लगाए रखे और आप लोग खुश रहें सारी ज़िंदगी। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन वअख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सुब्हान रब्बुका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन इलाही सुम्मा आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शरीरों के शर से, ज़ालिमों के जुल्म से, हासदों के हसद से महफूज रखे और हमें अपनी रज़ा और अपने प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से सरफराज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हमें दुनिया और आखिरत की ही बरकतें और साअतें अता फ़रमाए। अल्लाह करीम हमें सदा सलामत रखे। अल्लाह हम पर, हमारे अहले खाना पर हमेशा खुशियों के फूल बरसाए, हर बीमारी से शिफा, अच्छी सेहत कामल और वसी रिज़्क़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ऐ अल्लाह, आप ही के कब्ज़े कुदरत में तमाम कामों का अंजाम है। आपके सिवा ना कोई ज़िंदगी दे सकता है और ना ही कोई मौत दे सकता है। आप रब्बे करीम अपने करम से हमारे लिए, हमारी आल औलाद, इंशाअल्लाह आने वाली नस्लों के लिए शिर्क से पाक ज़िंदगी, रिज़्क़ हलाल, सेहत और तंदुरुस्ती, अमाल साले करने का हुक्म सादर फरमा दीजिए। बेशक आप ही हर चीज़ पर कादिर हैं। तमाम मरहूमैन की मग़फ़रत फरमा दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ लेनी हो ना तो सबसे पहले अपने वालिदैन से दुआ लें। वो बुल्ले शाह का है ना, बुल्ले शाह आसमानी उड़दियाँ फड़ना है, जिहड़े घर बैठे उन्होंने फड़िया ही। जो वालिदैन हैं घरों में आपके बैठे हैं, उनसे दुआ लें। इंशाअल्लाह कामयाबियाँ जो हैं वो आपका मुकद्दर होगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। अल्लाह बड़ा ही मेहरबान है। तो आज जो मैं आपको बताऊंगी ना अल्लाह ताला के मुतल्लिक़ कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे अल्लाह ताला किस शौक़ में ले गए और तख्त बल्कीस के किस सिफ़त के साथ आ गया। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम क्या कोई गलती से, क्या कोई बाई मिस्टेक आ गए ज़मीन पे, कोई हादसा था या अल्लाह का हुक्म था, ये मैं आपको बताऊंगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का, जो लोग नाउज़ुबिल्लाह कहते हैं उन पे भी तो जादू हुआ था, हम पे हो गया, उसके मतलब। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक नज़म सुनाना चाहती हूँ जो कि अल्लाह ही की तारीफ़ में किसी ने कही है, लेकिन मैंने नहीं कही कि मैं कहूँ मैंने लिखी है, मैंने नहीं लिखी, लेकिन मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ अगर आप लोग इजाज़त दें। वो नहीं मिला तो मलाल क्या, जो गुज़र गया सो गुज़र गया। वो नहीं मिला तो मलाल क्या, जो गुज़र गया सो गुज़र गया। उसे याद करके ना दिल दुखा, जो गुज़र गया सो गुज़र गया। ना गिला किया ना खफा हुए, यूं ही रास्ते में जुदा हुए। ना तू बेवफ़ा ना मैं बेवफ़ा, जो गुज़र गया सो गुज़र गया। वो गज़ल की कोई किताब था, वो गुलों में कोई गुलाब था। ज़रा देर का कोई ख्वाब था, जो गुज़र गया सो गुज़र। ओह, मैंने ये नहीं सुनानी थी, ये तो मैंने आपको कल सुनानी थी, सॉरी। अच्छा, ये था जो मैंने सुनानी नज़म, वो ये है। ये मैं उसको बच्चे को कहूँगी अगर कर सके तो उसको डिलीट कर दे। एक सोच अकल से फिसल गई, मुझे याद थी कि बदल गई। मेरी सोच थी कि वो ख्वाब था, मेरी ज़िंदगी का हिसाब था। मेरी जुस्तजू के बरअक्स था,
میری مشکل میرے جستجو کے برعکس تھی، میری مشکلوں کا وہ عکس تھی۔ مجھے یاد ہو تو وہ سوچ تھی، جو نہ یاد ہو تو گمان تھا۔ مجھے بیٹھے بیٹھے گمان ہوا، گمان نہیں تھا خدا تھا وہ۔ میری سوچ نہیں تھی خدا تھا وہ خدا کہ جس نے زبان دی، مجھے دل دیا، مجھے جان دی۔ وہ زبان جسے نہ چلا سکے، وہی دل جسے نہ بنا سکے، وہی جان جسے نہ لگا سکے۔ کبھی مل تو تجھ کو بتائیں ہم، تجھے اس طرح سے ستائیں ہم، تیرا عشق تجھ سے چھین کر تجھے میں پلا کے رلائیں ہم۔ تجھے درد دوں تو نہ سہ سکے، تجھے دوں زباں تو نہ کہہ سکے۔ تجھے مشکلوں میں گھرا کے میں کوئی ایسا رستہ نکال دوں، تیرے درد کی میں دعا کروں، کسی غرض کے میں سوا کروں۔ تجھے ہر نظر پہ عبور دوں، تجھے زندگی کا شعور دوں۔ کبھی مل بھی جائیں گے غم نہ کر، ہم گر بھی جائیں گے غم نہ کر۔ تیرے ایک ہونے میں شک نہیں، تیرے ایک ہونے میں شک نہیں۔ میری نیتوں کو تو صاف کر، میری نیتوں کو تو صاف کر۔ تیری شان میں بھی کمی نہیں، میرے اس کلام کو معاف کر۔ کسی نے اتنا پیارا اللہ کے متعلق لکھا ہے، یہ ساری معرفت کی چیزیں ہیں۔ کسی لکھنے والے نے کمال کیا، کمال ہی کر دیا۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے متعلق جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، میں نے اپنی ڈائری کھول کے رکھی ہوئی ہے۔ ایک شخص، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے، لیکن ایک شخص تھے نا، انہیں ایک انسان اللہ نے خود بنایا تھا۔ مگر حیرانی کی بات ہے کہ ایک شخص سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سورہ الاسراء کا میں یہ ہے ایک نمبر، یعنی ایک شخص خدا کی شناخت کے ساتھ اور بہت بڑی دلیل کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ وہ نہ صرف زمین، اسرا کا مطلب یہ کہ پہلے وہ زمین کی تمام حدود طے کرتے ہیں، پوری زمین کی حدود طے کرتے ہیں، پھر وہ معراج تک پہنچ جاتے ہیں۔ جبکہ جگہ جگہ اللہ نے کہا ہے اگر تم زمین سے نکل کے کہیں جا سکتے ہو جن و انسان تو نکل کر دیکھو، نہیں جا سکو گے مرے بغیر۔ لیکن جس کو وہ لے کے جانا چاہتا تھا اس کے لیے اس نے کمال کا کام کر دیا، اس کو وہ لے گیا اپنے فضل و کرم کے صدقے۔ پھر وہ معراج تک پہنچے اور کائنات بالا کی سیر کرنے کے بعد واپس آتے ہیں۔ تو یہ تسخیر جو ہے اللہ بالسلطان ممکن ہی نہیں ہے، خدا کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ اگر معجزات عالم پر نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معجزہ ایک دلیل ہوتی ہے، ایک دلیل ہوتی ہے معجزہ۔ معجزہ کوئی اوٹ پٹانگ حرکت نہیں ہوتی، معجزہ تو معجزہ ہوتا ہے، یہ ملائے اعلیٰ سے ایک مؤثر دلیل ہوتی ہے۔ آج آپ کے جو مسائل ہیں آپ ان کو سمجھنے کے لیے بےتاب ہیں، اور آج آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی مستقبل موجود ہے یا کائناتی سفر کا مستقبل ہے۔ مستقبل ہے تو وہ اس طرح ہے کہ جب تک ہم اس مقام تک نہیں پہنچتے ہم اس وجود کے ساتھ اتنے لمبے سفر نہیں کر سکتے۔ ہماری شٹلز بیکار ہو جائیں گی، ہمارا دنیا کا سارا سرمایہ خرچ ہو جائے گا، اور ہم کبھی بھی کائنات بالا کی تفصیل سے ہم نہیں دیکھ پائیں گے جب تک اللہ نہ چاہے، کیونکہ یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ مگر وہ ایک شخص جو حضرت سلمان کے دربار میں بیٹھا ہے، بلکہ وہ ایک نہیں، وہ دو اشخاص تھے۔ ایک اپنی پاور کا سادہ سا مظاہرہ کرتا ہے اور جن کہتا ہے اے بادشاہ اگر تو مجھے اجازت دے میں نیم روز تک ملکہ سبا کے اس تخت کو 3000 میل کی دوری سے تیرے حضور میں پہنچا سکتا ہوں۔ مگر ایک وہ شخص ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے جسے اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا میں پلک جھپکتے میں لا دوں گا۔ یہ کتاب کا علم تو کمال کی بات ہے، ہمارے سامنے تو کوئی کتاب نہیں ہے۔
مینول تو ایک ہی ہے حضرت آدم کے صحائف میں یا صحف ابراہیم و موسیٰ میں اور انجیل میں اور تورات میں، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ ودانتا ہو جائے، وہ جو ہندوؤں کی یا سکھوں کی، وہ کوئی بھی چیز ہو، اس میں خدا کتاب کے علم میں ایک ہی امکان ایسا پیدا کرتا ہے کہ پلک جھپکنے میں 1 سیکنڈ کے 18,000 حصے میں وہ تخت ملک سبا سے دربار سلمان میں پہنچ گیا۔ تسخیر یہ ہے اور اس میں سوچنا پڑتا ہے۔ سائنس آر ریچنگ ٹو دا سیم ٹروتھ ود مچ مور ڈیفیکلٹیز، جہاں اللہ کی مدد سے آپ پلک جھپکتے میں پہنچ جاتے ہیں، پلک جھپکتے میں۔ جب ملکہ بلقیس کو حضرت سلمان نے بلایا تو ان کو وہ تخت دکھایا تو اس نے کہا یہ میرے تخت سے ملتا جلتا ہے، بلکہ اس نے غور سے دیکھ کے کہا بلکہ یہ تو وہی ہے۔ ایک پلک جھپکتے میں اللہ نے جس کو علم دیا تھا وہ لے آیا۔ تو اللہ اپنے بندے کو آسمانوں کی سیر کرنے کیوں نہیں لے جا سکتا تھا؟ اللہ نے اس کے لیے، جس کو براق کہتے ہیں، اصل میں کوئی شٹل نما چیز تھی، وہاں تک سدرۃ المنتہا تک گئے، اور اس کے بعد ایک برقی سیڑھی اللہ کی جو ہے، جو سورہ آپ المعارج کھول لے، اس میں اللہ نے کہا میں سیڑھیوں والا ہوں۔ اللہ نے اپنے آپ کو کہا میں سیڑھیوں والا ہوں۔ تو اس سے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے گئے اور انہوں نے سیر حاصل جی بھر کے، اللہ نے اپنا محبوب اور محبوب نے اپنے اللہ کو دیکھا۔ وہ اللہ محمد رسول اللہ کا اللہ محبوب اور اللہ کا محمد رسول اللہ محبوب، انہوں نے ایک دوسرے کو جی بھر کے دیکھا، الحمدللہ۔ اور دیکھو کہ وہ 1 منٹ میں لے گیا ان کو اٹھا کے، ام ہانی کے پاس سوئے ہوں کو لے گیا۔ آج میرا دل چاہتا تھا کہ اس پہ وہ میں پڑھوں گی کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ العلا بکمال ہی، لیکن آج میں نے لکھا ہے، ابھی اس کو 2-3 دفعہ پڑھوں گی تو میری زبان پہ وہ لفظ چڑھیں گے جو مشکل ہیں، اور پھر ہی اس کی ٹیون ذرا چیک کر کے انشاءاللہ پڑھوں گی، اللہ مجھے موقع دیا تو۔ اچھا، اب آپ کو میں بتاؤں، کیا حضرت آدم جنت میں غلطی نہ کرتے تو پھر زمین پر نہ اتارے جاتے؟ آج آپ کو پتہ ہے کہ حدیث رسول ہے کہ کبھی یہ نہ کہو کہ یہ نہ ہوتا تو وہ ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کبھی نہ کہو، یہ نہ ہوتا تو وہ ہو جاتا، وہ نہ ہوتا تو وہ ہو جاتا، وہی ہونا ہے جو ہو گیا، وہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا، ہونا تو وہی تھا جو ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے، اس لیے آدم جنت میں غلطی نہ کرتے۔ یہ عجیب سا مفروضہ ہے، اگر نہ کرتے تو میرا خیال ہے وہ وجود سے عدم میں چلے جاتے، اگر نہ کرتے تو شاید آدم کی جگہ کوئی اور آدم آ جاتا، کیونکہ جس شخص سے آپ کا واسطہ پڑا ہے وہ بار بار قرآن میں کہتا ہے یار تم کمال کے لوگ ہو، تم زمین و آسمان کی تخلیق پر غور نہیں کرتے۔ یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے نا، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا میں نے یہ زمین ایسے ہی بنائی ہے؟ کیا یہ کھیل تماشا ہے؟ کیا تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ وہ بار بار قرآن میں کہتا ہے یار کائنات پر غور نہیں کرتے؟ کیا یہ بنانا آسان ہے جو مجھے تمہیں بنانے میں مشکل ہوگی؟ اس لیے یہ ہونا ہی تھا، مگر وہ غلطی جو آدم سے ہوئی، جو اولاد آدم کے زمین پر وارد ہونے کا باعث بنی، ہم اور آپ اس غلطی کے یا شکر گزار ہیں یا محنت کش عذاب ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کا مرہون منت ہونا ہے کہ انہوں نے اس خطا سے ہمیں زمین پر نئے تجربات علم سے آشنا کیا، نئے یقین سے آشنا کیا، بلکہ اٹرنل لائف کی خبر دی، ہمیں اپنے پروردگار کی خبر دی، آگہی دی، پہچان دی۔ کنتو کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا خزانہ تھا، فاحیت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، خلقت الخلق لیعرفونی، میں نے مخلوق کو اپنے تعارف کے لیے پیدا کیا۔ حضرت آدم کی جگہ کوئی بھی ہو سکتا تھا، مگر یہ حادثہ ہونا ضرور تھا، یاد رکھیں یہ ہونا ضرور تھا۔ کل انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ جو ہے نا کعبۃ اللہ، یہ کیا تھا، اتنے سال کیا رہا، کیسے رہا، کیا ہوا، لیکن میں اب جب اللہ کا ذکر ہو ہی رہا ہے تو میں اس سے ریلیٹڈ آپ کو بات بتاؤں کہ آپ لوگ
الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں اسم اعظم ہے، اس کو بہت پڑھا کریں، دونوں جہانوں کی چیزیں آپ پہ کھلنے لگیں گی اور آپ کے کام آسان ہونے لگیں گے۔ اور ایک آپ پڑھا کریں وہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، ایک ٹائم نہیں پڑھ سکے دوسرے پڑھ لیں، تیسرے پڑھ لیں، پڑھنا ڈیلی ہے۔ اور ایک وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور سارے سر اس حی و قیوم سدا قائم رہنے والے کے آگے جھک جائیں گے، یہ بھی آپ پڑھا کریں۔ اور یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے رحم کرنے والے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کو پڑھنا نہیں چھوڑنا۔ کل ہم انشاءاللہ کعبۃ اللہ کے بارے میں بات کریں گے، اور تھوڑی تھوڑی بات روزانہ کیا کریں گے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو اللہ کے متعلق سمجھنے میں۔ ہم تو بس قرآن کو پڑھتے ہیں، حالا بھائی حالا پڑھا بند کر دیا، نہ مطلب نہ تشریح نہ کوئی اس کی ڈیٹیل، کچھ بھی نہیں، نہ انڈر لائن کیا نہ نوٹ کیا۔ اور نوٹ کیا کریں، اب میں کہتی ہوں میری ڈائریاں میں نے بھر لی ہیں، لکھ کے آپ دیکھیں کہ میری لکھائیاں ہی لکھائیاں ہیں، آپ جس پہ بھی دیکھیں گے سارا دن میں لکھتی ہوں۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں جادو جو حضور پر ہونے کا کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک پر جادو ہوا، کتنی زیادتی ہے یار یہ کہنا کہ ہمارے نبی پر جادو ہوا۔ لوگوں کی کہ کہتے ہیں حضور پاک پر جادو ہوا، جس نے بھی جادوگری کرنی ہو وہ پہلے یہ جملہ بولتا ہے کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو جادو ہوا تھا۔ حدیث تو ہے، ذکر ہے جادو ہوا، مگر کیوں ہوا؟ جس کے ساتھ خدا ہو، جس کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام ہو، جس کے پاس زمین و آسمان کی حکومت ہو، اس پر شیطان کی کیا مجال تھی کہ جادو کرے؟ جس کے پاس اللہ کی دی کتاب ہو، جس کو سنبھالنے کے لیے فرشتے ہوں، اس پہ کوئی کیسے جادو کرے؟ لبیب بن عاصم کی بیٹیوں کی کیا مجال تھی کہ حضور پر جادو کر سکتی؟ کیا اتنا آسان تھا؟ مگر سوال ہے کہ ہوا کیوں؟ ہوا تو تھا نا، ہوا کیوں؟ اس کا معنی کیا تھا؟ بات یہ ہے کہ اس زمانے میں 70% معاشرہ جادو پر یقین رکھتا تھا، کہانت پر یقین رکھتا تھا، کاہن تھے تو وہ اس سے جادو کرایا۔ خندور کہانت کیا تھی؟ تھوڑا سا سوچیں، آپ کو سمجھا دوں۔ ابن خندور نے روایت پیش کی ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ بڑے بڑے جار لے کر اس کو بادام روغن سے بھر لیتے تھے، یا بڑے بڑے ٹب، اس کو بادام روغن سے بھرا جاتا تھا، پھر اس میں ایک آدمی کو بٹھا یا لٹا دیا جاتا تھا، ٹب ہے تو لٹا دیا جاتا تھا، جار ہو بڑا سارا چوڑا سا اس میں بٹھا دیا جاتا تھا۔ 40 دن اس کو کھانے پر صرف بادام دیے جاتے تھے، 40 دن تک وہ بندہ حوض میں ہی رہتا جو بادام روغن سے بھرا ہوتا تھا، بادام ہی کھاتا، اور 40 دن کے بعد اس کی چمڑی سوکھ جاتی، سکن اس کی سوکھ جاتی بیچارے کی، گوشت باڈی کا ختم ہو جاتا۔ مشہور تھا کہ بادام طاقتیں بڑھاتا ہے اور دماغ کو بھی تیز کر دیتا ہے، ڈھانچہ باہر نکلتا تھا۔ اب لوگ پوچھتے تھے یہ کون ہے، اتنا سا ہو گیا ہے، یہ کون ہے؟ بتایا جاتا تھا یہ کاہن ہے، وہ ہے جو اب آپ کو غیب کی خبریں دے گا اور جادو نکالے گا، اور یہ کہتے تھے، اور جنات سے باتیں کرتا ہے، یہ کاہن ہے اور جنات سے باتیں کرتا ہے۔ اچھا، اس کا نام ہی یہ ہے کہ جنات، اس کا کام ہی یہ ہے کہ جنات سے باتیں کرنا۔ اللہ نے تو حضور کو کہا وَلِلْآخِرَةِ، تمہارا آنے والا وقت پہلے سے بہتر گزرے گا، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آنے والا وقت پہلے وقت سے اچھا ہوگا، ہیں تاکہ آپ امت کو، تو یہ تو پہلے سے وعدہ ہے حضور سے، پھر ان پر جادو کیسا ہوا؟ ڈیمونسٹریشن تھی تاکہ آپ امت کو بتا سکیں، حضور پاک کو اس میں سے گزارا گیا، ڈیمونسٹریشن دی گئی۔ جیسے آپ کوئی بڑا کام کرنا ہو تو آپ کی پہلے ڈیمونسٹریشن دینی پڑتی ہے نا، کمپیوٹر وغیرہ رکھ کے، لیپ ٹاپ رکھ، اسکرین لگا کے، جو بھی کچھ کر کے،
اب تو پہلے اسکرین پلین لگا کے اس پہ کمپیوٹر سے چلاتے تھے، اب تو ویسے ہی وہ لگا لیتے ہیں نا کہ اس پہ بتاتے ہیں یوں ہوگا پھر یوں ہوگا پھر یوں ہوگا، سب کچھ بتاتے ہیں۔ یہ ڈیمونسٹریشن تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ عرب میں جگہ جگہ یہ کہاوتیں بھی مشہور تھیں اور یہ کہن بھی موجود تھے۔ اب یہ سوچیں کہ نبی یا پیغمبر کوئی ایک کام کے لیے تو نہیں آتا، اس نے تو زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے زندگی، موت، کاروبار، خیر و برکت، لین دین، روزہ، نماز، زکوٰۃ، غرض کے ہر چیز، ہر پہلو کو اجاگر کرنا ہے۔ اللہ کی مدد اور حکم سے پورا مذہب سمجھانا ہے اپنی امت کو، جبھی تو وہ ہمارا نبی ہوں گے نا۔ ہمارا لیڈر جو ہوتا ہے وہ ہمیں باتیں بتاتا ہے، ملک میں یہ ہو گیا، حالات یہ ہو گئے، ایسے تھوڑا ہم اس کی بات مانتے ہیں۔ تو وہ تو آگے قیامت تک کے لیے تھے، تو ڈیمونسٹریشن تو ان کو دینی پڑنی تھی، اللہ نے ان کو گزارنا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جادو کا بھی تو یہی سمجھانا تھا نا آپ کو، ورنہ لوگ آ کر جادو کا پوچھے تو آپ کیا دیتے؟ مجھے تو نہیں پتہ، یہی کہتے ہیں نا، مجھے تو نہیں پتہ، ہوا ہوگا لیکن مجھے کیا پتہ۔ پھر یہ پہلو اجاگر کیسے ہوتا؟ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس کا استاد بنانا تھا، ٹیچر، تاکہ وہ سمجھا سکے، لوگوں کو بتا سکے۔ لہٰذا آپ کے بدن سے جادو کو آپ کے باڈی میں سے گزارا گیا، ان کو بتایا گیا کہ یہ ایک قسم کا سحر ہے جو یادداشت کو خراب کرتا ہے، یہ عجیب خیالات پیدا کرتا ہے، غلط فہمی ڈالنے کے لیے ہوتا ہے۔ کرتے یہ تھے کہ اس سے میاں بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، وہ ابھی بھی ڈالتے ہیں لوگ، پتہ ہے، یادداشت خراب کرتے تھے، پریشانی ڈالنا، پھر آثار بتلا دیتے تھے، اور عرش کے عین نیچے سے 2 آیات اتاری گئی۔ اس طرح پوری دنیا کا بتلایا گیا۔ برکت والی تھی وہ ذات، اور اللہ نے اس سکھلائی کے عوض صحت کا توڑ دیا تھا، اور عرش کے نیچے سے 2 چمکدار صورتیں ہمیں عطا کی گئیں، سورہ ناس اور سورہ فلق۔ یہ جادو کا توڑ کر دیا گیا۔ 7 دفعہ آپ اس کو پڑھیں، جادو نہیں رہ سکتا، کبھی نہیں رہ سکتا، یہ رب العزت نے بتا دیا۔ ساتھ ہمیں کسی کاہن، کسی جادو کے توڑ والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں وہ یہ آیتیں بھی ہیں اور صورتیں بھی ہیں۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو جادو کہاں سے رہ گیا؟ اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ نہیں ہے، اور اس بدبخت کی بات مانتے ہیں جو آپ کو چکر میں ڈالتا ہے پیسے کھانے کے لیے۔ خدا کے لیے اس کے چکر سے نکل جائے۔ جادو سے سسٹم خراب کیا جاتا ہے، سوچ سمجھ کا۔ جس طرح کمپیوٹر خراب ہو جائے تو مسئلہ آتا ہے، تو لوگ امیجینیشن کو زیادہ پسند کرتے ہیں، آپشنل پیدا کرتے ہیں، آپشنل سوچیں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ رسول کا وعدہ کیسے پورا نہ ہوگا؟ اس منحوس کتاب والے پر اعتبار کیوں کرتے ہیں؟ اللہ رسول کے وعدے نصیحتیں کیوں نہیں سنتے؟ حضور کو صرف امت کے سکھانے کے لیے اس بات سے گزارا گیا، لیکن نمازیں تو وہ پڑھ رہے تھے، سب کچھ، کبھی نماز نہیں قضا ہوئی۔ ان کو یاد کرانے کے لیے تو جبرائیل کی ڈیوٹی تھی، وہ کیسے بھول سکتے تھے؟ اور خوبصورت ترین صورتیں اتار دی گئی۔ جس طرح پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ سلطنت اسی طرح بہکا دی گئی، یہ مسئلہ بنا دیا گیا۔ 1919 میں جب اسلام کے خلاف کرنے والے اسلام کے خلاف کام کرنے کی بنیادیں رکھ رہے تھے، عین اس وقت 1919 میں اللہ کے حکم سے پاکستان کے لیے کام ہو رہا تھا۔ تو یہ ہمیں اسلام کے اصل مطلب سے ہٹا کے صرف یہی ہمیں بتایا گیا نا کہ یہ لا الہ الا اللہ اس پاکستان کا مطلب ہے۔ آپ یہ ہر نماز کے بعد پڑھیں اور جادو کا فکر ختم کریں، بازوں کے دھوکے میں نہ آئیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول پر یقین ہے تو یہ 2 صورتیں 7 دفعہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں اور سورہ قلم کی آخری آیات پڑھیں۔ محمد کو اللہ نے تعارف کے لیے پیدا کیا تھا تاکہ اللہ کی باتیں سمجھا سکے۔ سورہ قلم کی آخری آیت ہے نا، 2 ہیں شاید، وَأَن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، کہ اللہ نے کہا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نظر لگا کے تمہیں گرا دے،
لیکن جب اللہ رب العزت نہ چاہے گا تو تمہیں کیسے نقصان دے سکتے ہیں؟ تو یہ آپ اگر پڑھیں 7 دفعہ صبح 7 دفعہ شام، جادو نہیں ہوتا۔ آیت الکرسی پڑھیں، سورہ بقرہ کی آمن الرسول آخر 2 آیتیں پڑھیں، اور یہ دونوں صورتوں کو 7 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، 7 دفعہ صبح شام پڑھیں۔ انشاءاللہ جادو کا کوئی کام نہیں آپ پر۔ اور یاد رکھیں ہمارے نبی کو ڈیمونسٹریشن کے لیے اس جادو میں سے گزارا گیا، لیکن بخدا ان پہ جادو نہیں ہوا، صرف کر کے بتانا، امت کو سمجھانا مطلب تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ نبی پہ کیسے جادو ہو سکتا جس کی حفاظت کے لیے اللہ ہے، جس کی حفاظت کے لیے جبرائیل ہے، جس کی حفاظت کے لیے قرآن ہے، جس کی حفاظت کے لیے صورتیں لے کے جبرائیل اتر رہا ہے؟ کیسے جس کو اللہ نے سنبھالا ہوا ہے فرشتوں کے ذریعے، کیسے ان پہ جادو ہو جاتا؟ لہٰذا اپنے دین کو، اسلام کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، نماز کے مطلب کو سمجھیں، درود کے مطلب کو سمجھیں، ہر لفظ کو سمجھ کے پڑھا کریں۔ صرف زبانی پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ ایسے ہی ہے جیسے کسی اندھے کو قرآن پاک حفظ کرا دو۔ پھر اور یاد رکھیں، میں کئی دفعہ آپ بتا چکی ہوں، انہو هو البر الرحیم، انہو هو البر الرحیم، ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ کے یہاں پھیر لیا کریں اور منہ پہ بھی پھیر لیا کریں۔ اللہ ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ تو میرا خیال آج کے دن کے لیے یہ کافی ہے۔ کل انشاءاللہ پھر ہم اگلی کوئی چیزوں کے لے کے، تو میں انشاءاللہ زندہ رہی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ آج کے دن کے لیے یہ کافی ہے۔ کوئی میرے سے غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو معاف فرمائیں، کچھ مجھے سمجھانا مطلوب ہو تو آپ بتا سکتے ہیں۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔